भारत ने बौखलाहट में सफारती इकदाम उठा लिए, कहते हैं सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करते हैं। सिंध ताश मुआहिदा तुम मुअत्तल कर ही नहीं सकते। वाघा अटारी बॉर्डर बंद, खस कम जहां पाक, वीजे नहीं देते मत दो, जरूरत भी नहीं। बौखलाहट में अहमकाना बातें की जा रही हैं। हमले को हमास के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। असल मकसद अमेरिका से हमदर्दी लेना है, इजराइल से हमदर्दी लेना है, मगरिब से हमदर्दी लेना है। चीन की मार्केट अमेरिका में कैप्चर करना है। सारा खेल रुपए का है, नोट का है, जिसने मोदी को दीवाना किए रखा है। आइए जानते हैं इन तमाम चीजों की तफसीलात आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई संगीन और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो पाक भारत ताल्लुकात में एक नए बहरान, एक नई कशीदगी और एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर ले आया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ, जिसमें 26 या 28 अफराद जाँ बहक हुए। भारत ने कुछ ही मिनटों में इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया और 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दामात का ऐलान किया। आज हम इन इक़दामात का जायज़ा लेंगे, ख़ास तौर पर सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली के असरात पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। सिंध ताश मुआहिदा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई और इसके पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की ज़राअत पर और पाकिस्तान और भारत के मुस्तक़बिल पर कितने ख़तरनाक और गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पहलगाम हमला था क्या? 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम बेसारान वैली पहलगाम में मुसल्लह अफराद ने सयाहों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 26 या 28 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें ज़्यादातर भारतीय सयाह थे, एक गैर मुल्की शामिल था। ये सब हलाक हुए। बकौल भारतीय मीडिया के द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है फ़ौरन ही कि ये लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि इन्होंने कराया है। ये भी कहा गया कि इस हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली है और भारत ने फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। अब मामला कुछ यूँ है कि एक भारतीय अदाकार था सुशांत सिंह राजपूत। आज से कुछ साल पहले वो मर गया। उसको किसी ने कत्ल किया था या उसने खुदकुशी की थी, इतने सालों में भारत इस चीज़ का पता नहीं लगा सका। अभी कुछ माह पहले सैफ अली खान के घर में घुस के किसी ने उसको चाकू मार दिया। भारत में आज तक ये नहीं पता चल सका कि वो शख्स कौन था। कभी कहते हैं कुछ था, कभी कहते हैं कुछ था, लेकिन पहलगाम में जैसे ही हमला होता है 15 मिनट के अंदर पूरे भारत को पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान ने किया है। ना कोई तफ्तीश होती है, ना वहाँ पर कोई जाता है, ना कोई शवाहिद इकट्ठे होते हैं, ना कोई फोरेंसिक एनालिसिस होता है, ना कोई गिरफ्तारी होती है, किसी बंदे को पकड़ा जाता है। हमला होता है, बयान आता है और उससे भी बल्कि पहले बयान से पहले पाकिस्तान का और शोरो गोगा शुरू हो जाता है। आसमान से चीखें लगती हैं जाकर। पालकी शर्मा एक भारतीय एंकर हैं जो कि एक उसमें आती हैं, एक उनका सोशल मीडिया चैनल है, उसके ऊपर मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमास की तरह का अटैक किया। जैसा कि मैं आपको अपनी कल की वीडियो में कह रहा था कि ये ज़रूर लिंक करने की कोशिश करेंगे, मगरबी हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करेंगे। हमास का मतलब यह है कि हम हमास का नाम लेंगे तो इसराइल फौरन बीच में कूदेगा, हाँ ये देखो हमास की तरह करे, और इसराइल आएगा तो अमेरिका आ जाएगा और अमेरिका आके हमें गोद में बिठाएगा कि ओ मेरा बच्चा क्या हो गया था तुझे, ओए मेरा बच्चा किसने मारा मेरे बेटे को। ये सारे का सारा मामला, और हम चीन की जो मार्केट है वो हम कैप्चर कर लेंगे और बस फिर चीन आउट और इंडिया इन।
اس وجہ سے صرف اس ایک کام کے لیے، یہ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، اور یہ جو ایک کرٹیکل سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس میں چائنا کو آؤٹ کر کے اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان تو ان کے لیے ایک ہے ہی نفرت کے قابل چیز۔ دراصل پاکستان اور بھارت کا جو رشتہ ہے نا، یہ بالکل ویسا ہی جیسا ابلیس کا اور انسان کا ہے۔ جس طرح پہلے روز سے ابلیس نے انسان کو ماننے سے انکار کیا تھا، بھارت نے پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو جو موقع ملتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور یہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن یہ انہوں نے پہلے بھی پلوامہ میں بھی کیا، ممبئی میں بھی کیا، اور اب لوگوں کو اور مغرب کو اور پوری دنیا کو ان کی سمجھ آ چکی ہے۔ خود یہ جا کے کینیڈا میں لوگوں کو مارتے ہیں، خود جا کے امریکہ میں لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جا کر قطر میں ان کی سب مرین کے راز چوری کرتے ہیں، انگلینڈ میں انتہائی دائیں بازوں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور اپنے ملک میں اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کر کے دو فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، خود مغرب کے منظور نظر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے ملک میں مسلم آبادی ہے ان کو بھی پریشرائز کرتے ہیں، ان کے حقوق سلب کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کے اوپر قہر ڈھاتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے بھارتی جنتا پارٹی اور ہندوتوا کا ایجنڈا رکھنے والا مودی کرتا ہے۔ پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے، اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے۔ اس حملے کے چند گھنٹے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی آن سیکیورٹی یعنی کہ CCS کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے خلاف 5 بڑے اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ یہ اقدامات کیا ہیں آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلا، سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا گیا ہے اور بھارت نے خود کو اس سے آزاد قرار دے دیا ہے۔ دوسرا، واہگہ اٹاری بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے جاری کردہ تمام سارک ویزوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور انہیں 1 مئی تک بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھا، پاکستانی ہائی کمیشن کے 3 فوجی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 1 ہفتے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 3 جو بھارتی فوجی مشیر ہیں، جنہیں کہ ملٹری اتاشیز کہتے ہیں، ان کو پرسونا نان گراٹا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے اور ان کو بھارت چھوڑنے کا ان کو حکم دے دیا گیا ہے۔ بھارت نے اپنے 3 فوجی مشیروں کو اسلام آباد سے واپس بلا لیا ہے اور دونوں ممالک کے 5 سپورٹ سٹاف بھی واپس بلا لیے گئے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کر دی گئی ہے اور بھارتی ہائی کمیشن کی تعداد بھی 30 تک محدود کر دی گئی ہے۔ یہ 5 اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب ہم ان اقدامات کا ایک ایک کر کے جائزہ لے لیتے ہیں اور خاص طور پر سندھ طاس معاہدے پر ذرا گہری نگاہ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاکستان کے لیے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا اقدام، سندھ طاس معاہدے کی معطلی۔ سب سے اہم اور تشویشناک اقدام سندھ طاس معاہدے کی معطلی ہے۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پابند ہے۔ لیکن یہ معاہدہ ہے کیا اور اس کی معطلی پاکستان کے لیے کیوں اتنی خطرناک ہے؟ آئیے اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں طے پایا تھا، جس پر بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستانی صدر ایوب خان نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی ثالثی سے 9 سال کی طویل مذاکرات کے بعد طے پایا تھا اور اس کا مقصد دریائے سندھ اور اس کے 5 معاون دریاؤں یعنی کہ جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج، ان کے پانیوں کی منصفانہ تقسیم تھا۔ مشرقی دریا، اب اس میں دریاؤں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ ایک مشرقی دریا یعنی کہ راوی، بیاس اور ستلج، 41 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی ان سے بھارت کو مکمل طور پر دے دیا گیا۔ اور دوسری کیٹیگری تھی مغربی دریاؤں کی، ان میں کیا تھے؟ سندھ، جہلم اور چناب۔ ان کا 99 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی پاکستان کو دے دیا گیا، لیکن بھارت کو ان پر محدود استعمال جیسے کہ گھریلو، زرعی اور رن آف دی ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کی اجازت دی گئی۔ اس معاہدے کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟
دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو سندھ طاس کا نظام بھی تقسیم ہو گیا۔ بھارت کے پاس اہم ہیڈ ورکس یعنی کہ مادھو پور اور فیروز پور وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے، جبکہ پاکستان کے پاس ان سے منسلک نہریں آ گئیں۔ 1948 میں بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی روک دیا، جس سے پاکستان کے کسانوں اور معیشت کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ اس واقعے نے پاکستان کے لیے پانی کی سلامتی کو قومی بقا کا مسئلہ بنا دیا، اور اس کے بعد 9 سال تک ورلڈ بینک اور عالمی دنیا کوشش کرتی رہی، اور پھر ورلڈ بینک کی ثالثی سے یہ معاہدہ طے ہوا تاکہ پانی کے تنازع کو حل کیا جا سکے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ سے بچا جا سکے۔ اب آئیے اس معاہدے کے کچھ اہم نکات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پہلا، پانی کی تقسیم۔ پاکستان کو مغربی دریاؤں پر مکمل حقوق دیے گئے، جبکہ بھارت مشرقی دریاؤں کا مالک بنا۔ بھارت مغربی دریاؤں پر محدود زرعی یعنی کہ 7 لاکھ ایکڑ تک اور ہائیڈرو پاور استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ ہے ایک مستقل انڈس کمیشن۔ دونوں ممالک کے ایک کمشنر پر مشتمل کمیشن بنایا گیا، جو سالانہ ملاقات، اس کے علاوہ ڈیٹا ایکسچینج اور تنازعات کے حل کے لیے ذمہ دار ہے۔ تیسرا نقطہ ہے تنازعات کا حل۔ اب تنازعات کو حل کرنے کے لیے ان کو 3 سطحوں پر حل کیا جاتا ہے۔ پہلا، ایک کمیشن، جو کہ پہلے میں نے بتایا، اس کمیشن میں حل کیا جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ایک نیوٹرل کورٹ آف آربیٹریشن، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو ایکسپرٹ آف ورلڈ بینک اس عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ چوتھا، ڈیٹا ایکسچینج۔ دونوں ممالک کو روزانہ پانی کے بہاؤ، نہروں کے استعمال اور منصوبوں کی تفصیلات شیئر کرنا ہوتی ہیں۔ پانچواں، کوئی ایگزٹ کلوز نہیں ہے، جو کہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ معاہدے میں یک طرفہ طور پر ختم کرنے یا معطل کرنے کی کوئی شک نہیں ہے۔ تبدیلی کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی درکار ہے۔ آئیے اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو معطلی کا دعویٰ ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ بھارت نے کہا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رہا ہے جب تک کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت، اب یہ ان کا الزام ہے، ویسے تو ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک آپ یہ ترک نہیں کرتے تو ہم اس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں۔ لیکن کیا بھارت یک طرفہ طور پر ایسا کر سکتا ہے؟ معاہدے کی شک 12(3) سب کلوز 3 12 سب کلوز 3 اس کے تحت کوئی معطلی یا تبدیلی دونوں ممالک کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یک طرفہ معطلی معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ویانا کنونشن آن ٹریٹیز 1969 بین الاقوامی قانون کے تحت بھی معاہدے کو صرف غیر معمولی حالات میں ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ریبس سیک سٹینٹبس۔ اور یہ جو سو کالڈ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ورلڈ بینک کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ورلڈ بینک جو معاہدے کا سہولت کار ہے، اس معطلی کو غیر قانونی قرار دے سکتا ہے اور ثالثی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ معطلی ایک سیاسی ڈرامہ ہے۔ بھارت نے ماضی میں بھی، جیسے کہ 2016 میں اڑی حملے کے بعد معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اسے عملی شکل نہیں پہنائی تھی۔ تاہم اس بار بھارت اپنی واٹر سیکیورٹی کے ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے، جو پاکستان کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آئیے ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ کے معطلی کے پاکستان کے لیے کچھ سنگین نتائج پاکستان کو اس کے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ پہلا، واٹر سیکیورٹی ہے۔ مغربی دریا پاکستان کے 80% زرعی پانی اور 61% آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر بھارت اپنے ڈیموں جیسے کہ کشن گنگا ریل یا مجوزہ ٹلبل پروجیکٹ سے پانی روکتا ہے تو پاکستان کی زراعت تباہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی واٹر سکارسٹی کا شکار ہے۔ 2025 تک واٹر سکارسٹی کی پیشگوئی پہلے ہی کی جا چکی ہے، اور یہ اقدام اسے مزید برا کر سکتا ہے، ابتر کر سکتا ہے، گہرا کر سکتا ہے اس بحران کو۔ واٹر سکارسٹی کے بعد آئیے اب ایک دوسرے نقطے پر آ جاتے ہیں، جو ہے معاشی دباؤ۔ زراعت
پاکستان کے جی ڈی پی کا 23% حصہ ہے اور دیہی آبادی کا 68% اس پر انحصار کرتا ہے۔ پانی کی کمی سے گندم، چاول اور کپاس کی فصلیں متاثر ہوں گی، جس سے غذائی قلت اور غربت کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تربیلا اور منگلا ڈیم ہائیڈرو پاور کے لیے مغربی دریاؤں پر انحصار کرتے ہیں۔ پانی کی کمی سے توانائی کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا نقطہ ہے ماحولیاتی نقصان کا۔ سندھ ڈیلٹا پہلے ہی پانی کی کمی سے متاثر ہے۔ پانی کے بہاؤ میں کمی سے نمکیات بڑھیں گی، ماہی گیری تباہ ہوگی اور ساحلی کمیونٹیز متاثر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جغرافیائی سیاسی تناؤ، پاکستان اسے معاشی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ 1948 کے واٹر کٹ آف کی یاد اس خوف کو تقویت دیتی ہے کہ بھارت پاکستان کو بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ یہ تناؤ کشمیر تنازع کے ساتھ مل کر ایک عسکری تصادم کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ دونوں ایٹمی طاقتوں کے لیے یقینی طور پر ایک خطرناک لمحہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا، عالمی تنہائی۔ پاکستان ورلڈ بینک، اقوام متحدہ یا عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بین الاقوامی جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن سیناریو کریٹ ہوا ہے، اس میں شاید پاکستان اس وقت اتنی مضبوط حیثیت پاکستان کی شاید نہیں ہے۔ بھارت کے مغربی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، وہ ایک بہت بڑی منڈی ہے، باہر اس کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، افراد جاتے ہیں، ہیومن ریسورس جاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے عالمی دباؤ سے خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام خطرات کے پیش نظر پاکستان کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس کئی راستے ہیں۔ پہلا، سفارتی، یعنی کہ ورلڈ بینک سے فوری ثالثی کی درخواست کی جائے اور معاہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا جائے۔ دوسرا راستہ ہے قانونی، یعنی کہ نیوٹرل ایکسپرٹ یا کورٹ آف آربیٹریشن کے ذریعے بھارت کے اقدامات کو چیلنج کیا جائے، جیسے کہ بگلیہر 2007 اور کشن گنگا 2013 تنازعات میں کیا گیا تھا۔ تیسرا نقطہ ہے عالمی حمایت یا سفارتی کوششیں۔ چین، جو کہ سنتاس معاہدے کا ایک معمولی حصہ دار ہے، اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک سے حمایت مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب اور امریکہ، ان سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، سفارتی کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ اس میں انٹروین کرے اور اس معاملے کو سلجھائے۔ اس کے علاوہ داخلی اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں کہ پانی کے تحفظ اور ذخیرہ کرنے کے منصوبوں کو تیز کیا جائے، جیسے کہ نئے ڈیموں کی تعمیر۔ دراصل یہ واضح ہے کہ سنتاس معاہدے کی معطلی پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ اٹ از این ایگزسٹینشیل تھریٹ۔ یہ معاہدہ ہماری معاشی اور زرعی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کی معطلی ایک ایسی جنگ ہے جو بندوق کے بغیر لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان بھارت کے اس اقدام کا ہوگا۔ پاکستان کو اس کے اوپر سفارتی کوششیں تیز تر کر دینی چاہیے، اور سب سے پہلا ہدف پاکستان کا اس معطلی کو ختم کروانا ہونا چاہیے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے جو باقی کے اقدام بھارت نے لیے ہیں ان پر بھی ایک سرسری سی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ دوسرا اقدام تھا کہ واگا بارڈر، جو واگا اٹاری بارڈر ہے، اس کی بندش کر دی جائے۔ اس اقدام کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ اس کا اثر تجارتی نقصان کی صورت میں سامنے آئے گا۔ واگا بارڈر پاکستان اور بھارت کے درمیان محدود تجارت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کی بندش سے پاکستان کی برآمدات، خاص طور پر زرعی مصنوعات، متاثر ہوں گی۔ افغان تجارت، یعنی کہ افغانستان کی بھارت کو برآمدات اسی راستے سے ہوتی ہیں، اس کی بندش سے افغان معیشت وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے مزید تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ علامتی نقصان ایک علیحدہ ہے کہ واگا پر روزانہ ہونے والی پرچم اتارنے کی تقریب دونوں ممالک کے درمیان مقابلے کی ایک علامت ہے، اور اس کی بندش سفارتی تعلقات کی مکمل خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان کا موقف اس اقدام کے بارے میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پاکستان اسے ایک اور جارحانہ اقدام سمجھتا ہے جو بھارت کی طرف سے سفارتی رابطوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہماری سابق وفاقی وزیر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ یہ اقدام حیران کن ہے، کیونکہ اس طرح کے معاہدے تو جنگوں کے دوران بھی برقرار رہتے ہیں۔
تیسرا اقدام جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سارک ویزوں کی منسوخی کر دی جائے، اور بھارت نے تمام پاکستانی شہریوں کے سارک ویزوں کو منسوخ کر دیا ہے اور انہیں 1 مئی تک بھارت چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سارک ویزا ایگزیمپشن اسکیم کے تحت پاکستانی عہدیدار، صحافی اور کھلاڑی بھارت جا سکتے تھے، لیکن اب اسے بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ لوگوں کے رابطے آپس میں دونوں ممالک کے درمیان جو پہلے ہی بہت محدود تھے وہ اب محدود سے محدود تر ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ شاید یہ ختم ہی ہو جائیں، جو کہ ثقافتی اور سفارتی تبادلوں کے لیے اہم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہریوں پر ایک دباؤ ہے کہ وہ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں نکلنے کا حکم سنایا گیا ہے، جو کہ غیر انسانی ہے اور ان کے لیے لاجسٹک مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ علاقائی تعاون اس سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے کہ سارک کے پلیٹ فارم پر پاکستان کی شرکت کمزور ہو سکتی ہے، جو کہ بھارت کی علاقائی بالادستی کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان اسے پاکستانی شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک سمجھتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو ختم کر دے گا۔ چوتھا اقدام فوجی مشیروں کی برطرفی ہے۔ چوتھے اقدام میں بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے 3 فوجی مشیروں یعنی کہ دفاعی، بحری اور فضائی، ان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر اور انہیں 1 ہفتے میں بھارت سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ بھارت نے اپنے تینوں فوجی مشیروں کو اسلام آباد سے واپس بھی بلا لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور دونوں ممالک کے 5 سپورٹ سٹاف کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ سفارتی رابطوں میں مزید کمی آ جائے گی۔ فوجی مشیر دونوں ممالک کے درمیان عسکری رابطوں کے لیے اہم ہوتے ہیں، ان کی برطرفی سے تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے عسکری تناؤ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام عسکری غلط فہمیوں کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ ایٹمی طاقتوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ فوجی مشیر جو ہیں ان کی خاندانوں پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ ان کے خاندانوں کو بھی واپس جانے کا حکم صادر فرما دیا گیا ہے، اور انسانی نقطہ نظر سے بھی یہ ایک نہایت سخت اور چھوٹا فیصلہ ہے۔ پاکستان کا نقطہ نظر اس بارے میں صرف اتنا ہے کہ پاکستان اسے بھارت کی جارحانہ پالیسی کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یہ بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اور یہ سارے کے سارے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں یہ پہلے سے سوچے سمجھے ہیں، اور انہی کی خاطر یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے۔ 5واں اقدام ہائی کمیشنز کی اس میں جو سٹاف ہے اس کی تعداد میں کمی کے حوالے سے ہے، اور اس اقدام میں بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کر دی ہے، اور اپنے ہائی کمیشن کی تعداد بھی 30 تک محدود کر لی ہے۔ اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں کو مزید کم کر دے گا، جو کہ پہلے ہی 2019 کے بعد سے بے حد محدود ہیں۔ علاقائی استحکام اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام سارک جیسے پلیٹ فارمز پر تعاون کو مزید کمزور کرے گا۔ اس کے علاوہ عملے پر دباؤ ایک علیحدہ پڑے گا۔ دونوں ممالک کے سفارتی عملے کو کم وقت میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، جو کہ مزید تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ پاکستان کا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان اسے بھارت کی طرف سے سفارتی تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ ہمارے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی داخلی سیاست اور کشمیر میں ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی مودی سرکار کی ایک کوشش ہے۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ بھارت یہ اقدامات پاکستان کے لیے ایک بڑے چیلنج کے طور پر کر رہا ہے۔ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے اس کے پیچھے، اور خصوصی طور پر یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی معطلی، یہ پاکستان کی سالمیت، اس کی معیشت اور اس کی زراعت پر ایک کاری ضرب ہے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پر پاکستان اسے دیکھے گا، اور اس کے جواب میں پاکستان کو فوری طور پر سفارتی، قانونی اور داخلی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ورلڈ بینک اور عالمی برادری سے رجوع کرنا پڑے گا، اپنے واٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا، عالمی سطح پر اپنا کیس پیش کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ 2 ملک نیوکلیئر پاورز ہیں۔
میں بہت سے لوگوں کے کامنٹس دیکھ رہا تھا، نیچے آ کر بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، رات کو خیر سے سونا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو حضور بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ محسوس ہوگا تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس دفعہ دیوالی کچھ جلدی آ جائے۔ باقی مرضی ہے آپ کی، کیونکہ سر ہے آپ کا، ہم تو صرف بتا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔